دل میں بٹھانا ہے، یہ پیغام خدا دل میں بٹھانا ہے کہ جو دنیا میں آیا اسے لوٹ کر تو جانا ہے، کہ جو دنیا میں آیا اسے لوٹ کر تو جانا ہے، یہ دنیا ہی تو دار العمل ہے، یہ دنیا ہی تو دار العمل ہے، ارے جسے ملا قرب الہی اس کا ایمان مکمل ہے، جسے ملا قرب الہی اس کا ایمان مکمل ہے، اس دنیا میں رہو مگر دنیا دار نہ بنو، اس دنیا میں رہو مگر دنیا دار نہ بنو، اس بازار سے گزرو مگر خریدار نہ بنو، اس بازار سے گزرو مگر خریدار نہ بنو، ارے کر لے جو ہے کرنا آخر موت ہے، کر لے جو ہے کرنا آخر موت ہے، بگڑنا ہے یا ہے سنورنا آخر موت ہے، جب اٹھے آصف کا جنازہ تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو، جب اٹھے ہمارے جنازے، جب اٹھے آصف کا جنازہ تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو، میں خوشی خوشی سے جاؤں نہ دل میں گھبراہٹ ہو، اور جب اٹھے آصف کا جنازہ تو چہرے پہ نور ہو، جب پہنچوں میں قبر میں تو دیدار رسول ہو، جب پہنچوں میں قبر میں تو دیدار رسول ہو، بس یہ پیغام خدا دل میں بٹھانا ہے کہ جو دنیا میں آیا اسے لوٹ کر تو جانا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ۔ بعد از حمد و ثنا میرے انتہائی قابل عزت و قابل تکریم میرے بزرگ حضرت علامہ مولانا عزت مآب استاد غلام محب النبی صاحب دامن برکاتہم القدسیہ، میرے انتہائی کرم فرما عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا قاری داؤد رضوی صاحب دامن برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بشیر صاحب دامن برکاتہم القدسیہ امام مسجد حاضہ، میرے بھائی عزت مآب جناب حاجی اکبر صاحب، لالا اکثر صاحب، بھائی زید محمود صاحب، حاجی محمد اکرم صاحب، معظم صاحب، اور میرے
भतीजे इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद बिलाल साहब, लियाकत साहब, दीगर मेरे भाई जनाब लाला अमानत साहब, दीगर बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस मालिक हकीकी ना सी जितना भी शुक्र अदा करा, जितना भी हम शुक्र अदा करें वो कम है कि जिस मालिकल मुल्क ने ज़िंदगी के अंदर फिर एक मरतबा सोख की जामा मस्जिद गौसिया में मिल बैठ के ज़िक्र खैर करने की और ज़िक्र खैर सुनने की हिम्मत, तौफ़ीक और मौका अता फरमा दिया। आज की इस तकरीब सईद का मतलब और मकसद और मुद्दा ये है कि मेरे भाईजान मोहम्मद फ़याज़ मरहूम इस फ़ानी दुनिया से कूच फरमा गए हैं और क़िबला डॉक्टर मुख्तियार साहब ने, सरदार लियाकत साहब ने और लाला ग़ुलाम शबीर साहब ने और इनके बच्चों ने, यानी मेरे भाईजान के भांजों ने मिल मिला के उनके रूह को इसाले सवाब करने के लिए एक महफ़िल का इनकाद फरमाया। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफ़िल को अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल फरमाए और अल्लाह ताला मेरे भाईजान को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। भाई आज मकसूद साहब भी तशरीफ़ फरमाया, हम सब रिश्तेदार हैं, वो मेरे भाईजान थे, मेरे बड़े भाई थे। जैसे कि कारी साहब मुझसे पहले ख़िताब फरमा रहे थे और वो ये बात फरमा रहे थे कि भाई मोहम्मद फ़याज़ साहब को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के आखिरी मरहले, आखिरी अय्याम में उनको अपने आप को संवारने का शहूर, मौका अता फरमा दिया और उन्होंने अपने चेहरे मुबारक पर अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सजा दिया। सौमो सलात के पाबंद थे, तो आज उनके रूह को इसाले सवाब पेश करने के लिए हम हाजिर हुए हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद में से जो आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरा रब फरमाता है फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, लोगों मैंने मौत का वक़्त मुकर्रर कर दिया है, एक लम्हा आगे पहले बंदा मर नहीं सकता, एक घड़ी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जो वक़्त मैंने मुकर्रर फरमा दिया है उस वक़्त के ऊपर मौत ने आकर रहना है, आकर रहना है। मौत ने तो आना ही आना है, हम पैदा हुए, हमने मरना तो जरूर है। कारी साहब ने कुरान मजीद के वो आयत मुबारका का एक हिस्सा तिलावत फरमाया था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मौत को हर किसी ने चखना है। शोक और गिरदो नवा के गयूर मुसलमानों सुन लो, ये मौत के जायके का ताल्लुक हमारे अमाल के साथ है। अगर हमने अमाल अच्छे किए, अल्लाह के भी फरमा बरदार हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतारा के पाबंद हुए, फिर मुबारक हो अल्लाह के फजल से हमारी मौत अल्लाह मीठी फरमा देगा। और मीठी मौत का जिक्र क्या है? अल्लाह ने फरमाया, जब मीठी मौत मेरी तरफ से मेरे बंदे को मिलती है, मीठी मौत ये है कि मौत के वक्त मेरा फरिश्ता मेरी तरफ से अल्लाह फरमाता है जाता है और रूह कब्ज़ करने से पहले उसको उसके कान में खुशखबरी सुनाता है, कहता है या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह की तरफ से अल्लाह का फरिश्ता के कहता है, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ऐ अल्लाह की नेक बंदी, मुबारक हो तुझे, रूह तेरा कब्ज़ करने से पहले अल्लाह की तरफ से तुझे खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह तुझसे राजी है क्योंकि तू अपने रब पर राजी रहा। गुर्बत आई तो भी तू अल्लाह से राजी रहा, तेरी
تیرے اوپر غربت آئی تو بھی اللہ سے راضی رہا, تجھے اللہ نے اولاد نہیں دی تو بھی تو اللہ سے راضی رہا, اللہ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی تو بھی تو اللہ سے راضی رہا, اولاد دے کے تم سے اللہ نے واپس لی ہے تو تب بھی تو اللہ سے راضی رہا, اس کے بدلے میں مبارک ہو آج تم پر تمہارا رب بھی راضی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آج تم پر تمہارا رب بھی راضی ہے. سوک اور گرگ دو نوا کے غیور مسلمانوں, میرے بھائی زید محمود, طاہر محمود, میرے بھائی جناب ڈاکٹر مختار صاحب کے, حاجی اکرم صاحب کے دکھ میں شریک ہونے والے کملی والے کے غلاموں, موت نت آ کر رہی رہنا ہے, موت آ کے روے گی, ایک گھڑی اگے نہیں ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتی. غور و فکر دی گل وے ساڈی موت دا ذائقہ میٹھا ہوے گا یا کوڑا ہوے گا, تسی بھی سوچ سکتے ہو, میں بھی غور و فکر کر سکنے. اب میرے جس طرح دے اعمال ہون گے اسی طرح میری موت ہوے گی. سانو موت دی تیاری کرنی چاہیے. موت نو یاد کرنے دا جڑا حکم ہے او اے وے کہ موت دی تیاری کیتی جائے, مرن تو پہلا موت دی تیاری کیتی جائے. اس واسطے میاں صاحب نے فرمایا کہ واہ واہ موتی محباں والی, واہ واہ موتی محباں والی, مرن تو پہلا مرنا, جڑے مرن تو پہلا مر گئے پھر عزرائیل نے کی کرنا. جڑے مرن تو پہلا مر گئے پھر عزرائیل نے کی کرنا. جڑا بندہ مرن تو پہلا موت واسطے تیار ہو جائے, موت یاد بھی کرے تے موت دی تیاری بھی کرے, قسم پیدا کرنے والے دی اللہ تعالیٰ اساں دنیا چ بھی عزت عطا فرماسی, قبر وچ بھی اللہ عزتاں نال نوازی, میدان محشر والے دن بھی عزت دی پگڑی رب عطا فرماسی. موت نی تیاری, ترے سبق مختصر وقت ہے, ترے سبق اگر اساں یاد ہو ونجن اسانی دنیا بھی سور ویسی, اسانی قبر بھی سور ویسی, اور اسانی میدان محشر والے دن قیامت والے دن بھی اسانی قسمت سور ویسی. او ترے سبق کیڑے اسی بھلا بیٹھے ہیں اللہ ماشاءاللہ. او ترے سبق کیڑے؟ پہلا سبق اے وے کہ اساں پیدا کس فرمایا, دوسرا سبق کہ اساں پیدا کس نے صدقے فرمایا گیا, تیسرا سبق کہ اساں پیدا فرمایا کیوں گیا. اساں نے آنے نہ مدعا کہ بھی اترے سبق ہیں جی. جس ویلے اساں دل وچ خیال پیدا ہو سی کہ اساں پیدا کس کیتا, ہمارے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو جائے, ہم اپنے ضمیر پر غور و فکر کریں, تنہائی میں خیال کریں ہمیں پیدا کس نے کیا. اللہ کا قرآن بتائے گا, علماء پڑھ کے سنائیں گے, علماء پڑھ کے آپ کو سنائیں گے, لوگوں تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. قرآن جواب دیتا ہے هو اللہ الخالق, تمہارا پیدا کرنے والا خالق تمہارا اللہ ہے. جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس کی منشا کے خلاف ہمارا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے, اس کے حکم کی حکم عدولی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کے حکم پر عمل پیرا ہونا ہمیں چاہیے. ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے, تو پھر ہمارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. پھر دوسری بات, دوسرا سبق یہ ہے ہمیں پیدا کس کے صدقے کیا گیا ہے, یہ بھی بڑا ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں, صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. ایک صحابی کھلو گئے, عرض کی تی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فدا کا بھی و امی, آقا میں نے ماں باپ قربان ہون, میں نے ایک سوال ہے,
سوال کرنے والے صحابی کیڑے انہاں دا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیتی آقا میں سوال ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات وچ سب تو پہلے کس چیز نو پیدا فرمایا؟ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل اشیاء نور نبیک من نورہی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ ہے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق قبل اشیاء نور نبیک من نورہی تیرے نبی کے نور کو سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا پھر ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پھر میرے نور سے پیدا فرمایا۔ تو ثابت ہوا کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہو اللہ الخالق اللہ ہے۔ پیدا کس کے صدقے کیا گیا؟ حضور علیہ السلام کے صدقے۔ پھر جس نبی کے صدقے ہمیں پیدا کیا گیا ہے جس نبی نے صدقے اساں پیدا کیتا گیا اس نبی دی شریعت مطہرہ تے چلنا ساڈے واسطے ضروری ہے۔ اسی کہنے ہیں لبیک یا رسول اللہ اے عام جملہ نہیں نے قسم پیدا کرنے والے دی اے صدیاں پہلے کملی والے دے ہر صحابی دی زبان دا جملہ ہے لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن شرط ہے کہ لبیک یا رسول اللہ تو مطلب کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہاں میں یا رسول اللہ حاضر ہاں۔ حاضری دا مفہوم کے بنے گا حاضری دا حق کی ادا ہوئے گا۔ یا رسول اللہ تسا حکم دیتا ہے پڑوسیاں دے حقوق ادا کرو ترا قسم دے تسنے پڑوسین یا رسول اللہ سی پڑوسیاں نے حقوق ادا کرن واسطے لبیک یا رسول اللہ حاضر ہاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یا رسول اللہ ہم نماز کے لیے حاضر ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں والدین یہ ہما جنتک و نارک یہ تمہارے لیے یا جنت کا ٹکٹ ہے یا جہنم کا ٹکٹ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا جن پر ماں باپ راضی ہوں ان پر اللہ بھی راضی ہے اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں اپنے ماں باپ کی تعظیم کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دیکھیں کتنے لوگ آئے کتنے لوگ چلے گئے۔ آج میرے بھائی جان اس فانی دنیا سے کوچ کریں گے تیسرا دن ہے آج بھائی محمد فیاض صاحب اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ یہی وہ مسجد تھی جب نیچے ببڑ تلے ببڑ پہ ہوئے اے پلر نہیں جگہ تے کڑیاں پہ ہوئی ہیں یہ او مسجد ہے جس نے پہلی صف وچ میرے ابا جی اس جگہ تے نماز پڑھنے اقامت پڑھنے اذان دینے یہ پہلی صف ہے جتھے الحاج حاجی غلام سرور صاحب میرے چاچا جی اللہ انہاں جنت وچ اعلیٰ طرفہ مقام عطا فرماوے پہلی صف نے نمازی ہے ایو مسجد ہے اور اسی نے پہلی صف ہے جتھے میرے چاچا جی چاچا غلام احمد صاحب قدیر صاحب نے والد صاحب اس پہلی صف چ نماز پڑھنے ہیں وہی مسجد اور وہی پہلی صف ہے جتھے اصل نے میرے چاچا جی چاچا محمد یعقوب صاحب میرے بھائی جان نے والد گرامی وہ اس صف پہلی صف نے نمازی ہیں۔ حاجی میر باز صاحب میرے نانا جی وہ بھی اسی مسجد نے اسی پہلی صف نے نمازی ہیں۔ سارے ٹر گئے رہنا سبھی نہیں بابا حق نواز صاحب ٹر گئے زید بھائی نے والد صاحب سارے ٹر گئے ذوالفقار صاحب نے عرف پٹو نے والد صاحب راجہ صاحب اصل نے بابا جی ٹر گئے سارے ٹر رہنا کہیں بھی نہیں رہنا۔ معظم صاحب نے والد صاحب کتنے قد آور اور کتنی عظیم شخصیت ہیں پورے علاقے نہ گران سوج ہیں ٹر گئے سارے ٹر رہنا۔ ترے سبق اساں نہیں بولنے چاہیے۔ پہلا سبق کہ اساں پیدا کس فرمایا جواب ملسی قرآن وچور هو اللہ الخالق تو سنا اللہ خالق اللہ تو سنا اللہ پیدا فرمایا پھر اساں اللہ نال اپنا تعلق مضبوط کر گنا۔ دعا کہ اساں پیدا کس نے صدقے کیتا گیا تو جواب ملسی کہ حضور علیہ السلام نے صدقے چونکہ ساری کائنات ہمارے سے وجود عطا فرمایا گیا پھر اساں تعلق حضور علیہ السلام نال عملی طور تے مضبوط ہوئے شریعت مطہرہ سب تو وڈی کرامت۔ تریہ سبق کہ اساں پیدا کس واسطے کیتا گیا کس کیتا کس نے صدقے کیتے گئے تے کس واسطے کیتے گئے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تیسرا سوال یہ ہے، تیسرا سبق یہ ہمیں یاد کرنا چاہیے، ہمیں اس سبق کو یاد کر کے پھر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ وہ تیسرا سبق یہ ہے، ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان لوگوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے عظیم بندوں میں سے، میرے بندوں میں سے، بندے تو سارے میرے ہیں، کائنات کا مالک جو میں ہوں، اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں سے بعض بندے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے کھڑے بھی میرا ذکر کرتے ہیں، وقعودم، فرمایا بیٹھے بھی میرا ذکر کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، کروٹ بدلتے ہوں یہ بھی مجھے ہی یاد کرتے ہیں، اور دنیا میں میری بنائی ہوئی کائنات کے اندر تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اللہ نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے بغیر مقصد کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے، بے مقصد تو ہمیں دنیا میں بھیجا نہیں گیا ہے۔ وہ قرآن جواب دیتا ہے جب ہم قرآن سے پوچھیں اے اللہ کے قرآن تو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے، کیونکہ جس نبی پر اللہ نے تجھے نازل فرمایا ہے وہ نبی جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ اے قرآن تو بتانا ہمیں کس لیے اللہ نے پیدا فرمایا؟ اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے، بظاہر خاموش کتاب ہے لیکن قسم پیدا کرنے والے کی، جب اللہ کے قرآن سے کوئی باتیں کرنے والا ہو، کوئی ایسا آپ کا سوال نہیں ہوگا جس کا جواب اللہ کا قرآن نہ دے۔ ہم پوچھتے ہیں اللہ کے قرآن بتانا اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے فرمایا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں کو محاذ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، پیسہ زیادہ ہونا دنیا داری نہیں ہے، جائیداد کا زیادہ ہونا دنیا داری نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو، پیغمبروں کو بھی دولتیں اور جائیدادیں عطا فرمائی ہیں، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ حق حلال رزق کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک آپ پہنے کوئی گناہ نہیں، حق حلال رزق سے آپ ہزاروں کنالوں زمینوں کے مالک بن جائیں کوئی دنیا داری نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بنائیں کوئی دنیا داری نہیں ہے اگر حلال رزق کا ہے تو۔ دنیا داری یہ نہیں ہے اور یہ گناہ بھی نہیں ہے۔ گناہ تو یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، یہ گناہ ہے۔ گناہ تو یہ ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، یہ گناہ ہے۔ گناہ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اگر آئیں، رمضان کا مہینہ ہے، شرعی عذر بھی نہ ہو اور ہم روزہ نہ رکھیں، یہ گناہ ہے۔ گناہ تو یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کریں۔ گناہ تو یہ ہے کہ ہم بڑوں کی عزت نہ کریں۔ گناہ تو یہ ہے کہ ہم چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہ آئیں۔ گناہ تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی متعلق دل میں بغض رکھیں۔ گناہ کی باتیں تو یہ ہیں۔ گناہ تو یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ گناہ تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کا حقوق ادا نہ کرنے۔ یہ گناہ کے کام ہے، نہ کہ یہ دولت اللہ نے پیغمبروں کو بھی عطا فرمائی۔ میرے بھائی آج سردار لیاقت صاحب کو اللہ نے دولت عطا فرمائی، جائیداد عطا فرمائی، معاشرے میں میدانی شخص ہیں، ان کا ایک شوق ہے، اللہ نے مال مویشی حق اللہ رزق عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان میرے بھائی کو عزت عطا فرماتا ہے میدان میں، کوئی گناہ نہیں۔ حاجی اکرم صاحب ہیں، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو جتنے ہم سب کو اللہ نے کچھ نہ کچھ تو عطا فرمایا ہوا ہے، تو یہ سب اللہ کی عطا ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ سے باغی ہونا یہ گناہ ہے۔ تو یاد رکھیں، جو شخص جس کو یہ 3 سبق یاد ہو جائیں تو پھر اس کو اگلے 3 سبق بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ جس کو یہ 3 سبق یاد ہو جائیں، مجھے پہلے
پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، اس کے ساتھ میں نے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کملی والے کے صدقے پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق عملی مضبوط کر لے گا۔ جس کو پتہ چل گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، میں پیدا کیا گیا ہوں عبادت کے لیے، وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی بھی کوئی شرعی عذر نہ ہوا تو روزہ بھی نہیں چھوڑے گا، اگر صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ ضرور ادا کرے گا۔ فصل جب وہ گندم کا فصل ہو یا کوئی فصل ہو، کسی چیز کی فصل ہو، اٹھاتے وقت حشر ادا کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے مجھے اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سوک اور گرد و نواح کے غیور مسلمانوں، ہر وہ عمل عبادت ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہوں۔ ہر وہ عمل جو ہے وہ عبادت ہے۔ آپ راستے سے کانٹا ہٹا دیں، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے، عبادت بن جائے گی۔ مشکل وقت کسی کے ساتھ چل پڑیں، مشکل وقت کسی کے دکھ میں شریک ہو جائیں تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب یہ عمل بنے گا، اور جو سبب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب جو عمل بن جائے وہ اللہ کے فضل سے عبادت بن جاتی ہے۔ جب یہ تین سبق یاد ہو گئے، ہمارے تعلق اللہ سے مضبوط، ہمارا تعلق اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط، ہمارا تعلق عبادات کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، تو پھر ہم ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ اور وہ نتیجہ کون سا ہے؟ وہ نتیجہ کون سا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ محنت کی جگہ ہے اور قبر آرام کی جگہ ہے اور آخرت انعامات کی جگہ ہے۔ اگر ہم دنیا میں سوئے رہے، اب معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، انسان کچھ نہ کچھ کام تو کرتا ہے نا۔ افسر اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے پورا دن، وہ اس کے لیے کام ہے۔ ذمہ دار کسان جو ہے ہل چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ بھی کام ہے۔ دکاندار دکان پر بیٹھتا ہے، یہ بھی کام ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، پورا دن بندہ محنت کرے، رات کو تھک کر جب گھر آتا ہے کتنی سکون سے نیند آتی ہے۔ ہم اس دنیا سے اگر تھک کر جائیں، محنت کی جگہ ہے یہ دنیا، اعمال کرنے کی جگہ ہے یہ دنیا، اگر ہم اس دنیا میں رہ کے اللہ کو راضی کرنے والے ہر وہ عمل کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، ہر وہ عمل کریں جس سے اللہ کے رسول راضی ہوتے ہوں، قسم ہے پیدا کرنے والے کی جب ہم قبر میں جائیں گے، سکون کی نیند سوئیں گے، معلوم ہی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، ہماری آنکھ اس وقت کھلے گی جب پتہ چلے گا آج قیامت کا دن آ گیا ہے۔ اگر ہم دنیا میں سوتے رہے، دنیا میں ہم نے نیک اعمال نہ کیے، دنیا میں وہ اعمال نہ کیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں، تو پھر قبر میں ہمیں نیند نہیں آئے گی، قبر میں ہمیں خوف محسوس ہوگا۔ میرے بھائی جان محمد فیاض مرحوم کچھ دن پہلے بابا امیر صاحب کی زوجہ فتح جنگ میں فوت ہوئی، ریاض بھائی کی والدہ، وہاں پر میں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میری ملاقات میں اپنے بھائی جان سے بڑے عرصے بعد ہوئی۔ ڈاکٹر مختار صاحب بھی موجود تھے، سردار لیاقت صاحب بھی موجود تھے، میری ان سے گفتگو ہوئی، مسکرا کر بات کر رہے تھے۔ ان کا میرے ساتھ جو آخری مکالمہ ہوا، آخری جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی، مجھے ملتے ہوئے کہتے ہیں، قاری آصف اللہ نے تیرے اوپر بڑا فضل فرما دیا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے بھی وہی جملہ دہرایا، میں نے کہا بھائی جان اللہ نے آپ کو خوبصورت چہرہ جو عطا فرمایا، یہ کیا کم اللہ کا فضل ہے، اللہ نے آپ کو بھی چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو شریعت مطہرہ کا پابند بننے کا شعور اور اللہ نے آپ کو سعادت نصیب فرما دی ہے۔ تو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے، موت کی تیاری کرنی ہے، اپنے دلوں کو بغض سے صاف کر لیں۔ آج ہم نمازی بھی ہوتے ہیں، ہم روزے کے پابند بھی ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں،
مگر ہمارے دل بغض سے صاف نہیں ہیں۔ قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قیامت والے دن تمہارے نامہ اعمال کے اندر تمام نیکیاں موجود ہوں مگر ایک نیکی حسن اخلاق والی نہ ہو، تمہارا نیکیوں والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، تم گھاٹے میں ہو جاؤ گے۔ ہمیں اپنا دل صاف کرنا چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے مسجد نبوی شریف کے اندر، اور جمع غفیر صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملفوظات ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی آپ درس عطا فرما رہے ہیں۔ اچانک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب نے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ جی کعبہ دے کعبہ، فرمایا اگر چاہتے ہو جنتی دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ سارے صحابہ کرام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کعبی و امی، آقا سی دیکھنا چاہتے ہیں، جنتی دی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا انتظار کرو، اللہ دے فضل نال مسجد نبوی شریف دے دروازے چ داخل ہون والا ہے۔ ویکھیا تے ایک صحابی مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہوئے، بہ گیا، محفل برخاست ہو گئی، منتشر ہو گئے، صحابہ کرام اپنے اپنے گھر تشریف لائے گئے۔ دوسرے دن پھر مجلس لگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، میرے صحابہ کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ کرنا چاہتے ہیں۔ خیال یہ دل میں پیدا ہوا کہ آج آنے والا شاید کوئی اور ہو، لیکن دیکھا تو کچھ دیر بعد وہی صحابی داخل ہو گئے۔ تیسرے دن پھر یہی معاملہ پیش آیا، جب محفل برخاست ہوئی، منتشر ہوئے، صحابہ اکرام اپنے اپنے گھروں کی طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لینے کے بعد تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر فاروق جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو یہ عمر فاروق نبی ہوتے۔ وہ عمر فاروق جو درس دے رہے ہوتے ہیں کملی والے کے غلاموں کو تو زلزلہ آ جاتا ہے، زمین جو ہے وہ کانپنے لگ پڑتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے زمین پر کوڑا مار کر زمین کو کہتے ہیں، رک جا، تھم جا، تو جانتی نہیں میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں۔ تو زمین تھم جاتی ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے اس شخص کے پیچھے جس کے متعلق 3 دن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے۔ جب وہ شخص اپنے گھر میں داخل ہونے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے اللہ کے محبوب کے پیارے غلام ذرا ٹھہر جا، میرا ایک سوال ہے۔ عرض کی، بولے عمر فاروق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرا سوال یہ ہے کہ تیرے اندر کون سی وہ خوبی ہے، آپ کے اندر کون سا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 3 دن مسلسل آپ کو جنتی قرار دیا ہے؟ عرض کی، نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، نمازیں تو فرض ہیں نا۔ روزے رمضان المبارک کے روزے جب مہینہ سال کے بعد آتا ہے، شرعی عذر نہ ہو تو میں بھی رکھتا ہوں، شرعی عذر نہ ہو تو آپ بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا زکوٰۃ آپ بھی ادا کرتے ہیں، آپ میں سے جو جو صاحب استطاعت ہے میں بھی ادا کرتا ہوں، یہ کام تو ہمارے مشترک کا کام ہے، آپ بھی وہ کام کرتے ہیں، وہ اعمال کرتے ہیں، میں بھی وہ کرتا ہوں۔ ہاں ایک بات میرے اندر ضرور ہے۔ فرمایا بولو نا وہ کون سا عمل ہے؟ عرض کی میرے اندر ایک عمل یہ ہے، میرے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی امتی کے متعلق کوئی بغض موجود نہیں ہے، میرا دل صاف ہے، میرے دل میں کوئی کسی کی بغض اور کینہ نہیں ہے۔ میں ہر روز جب رات کو سونے لگتا ہوں اللہ کی بارگاہ عالیہ کے اندر عرض کرتا ہوں، مولا آج کے پورے دن میں جس نے میرے اوپر کوئی زیادتی کی ہو یا میرا دل آزاری کی ہو، یا اللہ میں ہاتھ جوڑ کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا اللہ اسے ان لوگوں کو میں نے بھی معاف کیا، تو بھی معاف فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات ختم ہو گئی، بات موت پر ہوئی ہے، موت کی تیاری پر بات ہوئی ہے آج کی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ اچانک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑ جاتی ہے کہ لوہے کے ٹکڑے پر
ایک صحابی کو فرماتے ہیں میرے غلام جی آقا، فرمایا وہ لوہے کا ٹکڑا جو پڑا ہوا ذرا لا دو، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہے۔ دیکھا تو اس کے اوپر زنگ لگا ہوا تھا، زنگ آلودان، اس نے اتنے الی لگی رہی، اس لوہے نے ٹکڑے تھے، یا رسول اللہ حاضر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے صحابہ آئے ویکھے نے تے الی چڑی ہوئی ہے، زنگ لگیا، جی یا رسول اللہ ویکھے آوے، فرمایا ویکھو میں انہیں تو لا کے دکھانا ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام نے اپنے نبوت والے ہاتھ نال زمین تو مٹی اٹھائی، زمین سے مٹی اٹھا کر لوہے کے ٹکڑے پر رگڑی، کچھ دیر کے بعد لوہے کا ٹکڑا صاف شفاف ہو گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، دیکھا ہے یہ صاف کرنے سے پہلے یہ زنگ آلودہ لوہے کا ٹکڑا تھا، جی یا رسول اللہ، فرمایا اب تو یہ چمک رہا ہے نا، جی یا رسول اللہ چمک رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح جس طرح لوہے کے ٹکڑے پر الی یعنی زنگ لگ جاتا ہے، لوہا زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے۔ غلاموں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، آقا ہمارے ماں باپ قربانو۔ لوہے کے ٹکڑے پر زنگ لگا ہوا تھا، آپ نے مٹی سے اتار کر بتا دیا، ارشاد فرما دیا عملی طور پر پریکٹیکل، یا رسول اللہ دل تو اندر ہے، دل کی طرف تو ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، یا رسول اللہ ہمارے دلوں پر جو گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے، بغض کا، تکبر کا، کینہ کا، غیبت کا، یا رسول اللہ ہم وہ زنگ آلودہ دل کو کیسے صاف کریں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا میرے غلاموں سن لو، دل کو صاف کرنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت نہیں، نیک اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کون سے اعمال بالخصوص ہم کریں ہمارا زنگ آلودہ دل صاف شفاف ہو جائے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دو عمل بالخصوص ضرور کیا کرو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بات کثرت ذکر الموت، دوسری وتلاوت القرآن۔ فرمایا جو بندہ کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، جو بندہ کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بالخصوص صبح قرآن پر صبح اللہ کا قرآن کھولا کرو۔ کملی والے کے غلاموں قرآن نے خود بتایا ہے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یہ جو وقت ہوتا ہے اللہ کے ملائکہ بھی آتے ہیں قرآن کی تلاوت سننے کے لیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے صبح اللہ کے قرآن کو کھولا کرو۔ تم جب قرآن کو کھولتے ہو، تلاوت کرتے ہو، چاہے بلند آواز سے یا دل میں، تو اللہ کے فرشتوں کا ایک لشکر بالخصوص اسی تلاوت کو سننے کے لیے آتا ہے، وہ سنتا ہے۔ جب تم قرآن کو بند کرتے ہو تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو ضرور غنیمت سمجھو۔ یا رسول اللہ وہ کون سے؟ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعْزُو أَغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا شبابک قبل حرامک، بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یا رسول اللہ دوسری فرمایا وصحتک قبل سقمک، فرمایا بیماری آنے سے پہلے صحت یابی کو غنیمت جانو۔ یا رسول اللہ تیسری کون سی چیز؟ فرمایا وفراغک قبل شغلک، فرمایا فارغ وقت کو غنیمت جانو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا فرمایا وغناک قبل فقرک، غربت آنے سے پہلے، فقر آنے سے پہلے غنا یعنی مالداری کو غنیمت جانو۔ یا رسول اللہ 5ویں کون سی چیز ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحیاتک قبل موتک، کہ موت آنے سے پہلے اس حیات کو غنیمت جانو۔ جو اعمال بندہ زندگی میں کر سکتا ہے مرنے کے بعد نہیں کر سکتا، جو جوانی میں کرتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، جو مالداری میں کام کر سکتا ہے نیکی کے وہ غربت میں نہیں کر سکتا، جو فارغ وقت بندہ نیکی کے کام سکون سے کر سکتا ہے وہ مصروفیت میں نہیں دل جمی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا۔ میرے دوستو بزرگوں، میں بھی اسی گاؤں میں پیدا ہوا، اسی گاؤں میں بڑا ہوا۔ آپ سب میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے بھائی جان سب بیٹھے ہیں، یہ سب حضرات۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے میرے مرشد نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا، تبدیل میرے مالک نے کیا، بہانہ میرا مرشد بنا ہے۔
تو ہمیں اولیاء کرام کے قریب رہنا چاہیے اس نیت کی وجہ سے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو منزل نہیں قرار دیتے، نہ وہ منزل ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی منزل نہیں ہے، منزل اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات منزل ہے۔ یہ تو منزل کا راہ بتانے والے راہی ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس راستے پر چلو گے تو تم پہلے اللہ کے نبی کے قدموں میں پہنچو گے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ تو ہمیں پہلے فنا فی شیخ ہونا چاہیے، فنا فی شیخ ہو جائیں گے تو ہمارا شیخ فنا فی رسول کر دیں گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم کے مطابق ہمیں فنا فی اللہ کر دیں گے۔ تو یہی اصل ہماری آنے کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی، اللہ مجھے خود بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔